अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका ही है। अमेरिका की जो चीज़ा खबरें एक दो वो मैं सुना देता हूँ। कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि रिकॉल जो कैलिफोर्निया के गवर्नर का है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जो रिपब्लिकन ने रिकॉल किया है, उसमें CNN ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर दिया है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री दोबारा होगी। ये आपको बताया था पहले कि ये 1960 से तो कंटिन्यू हर गवर्नर को इसका सामना करना पड़ता है, और रिपब्लिकन आजकल बहुत ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी सूरत से इस गवर्नर को उतार लेंगे। सेकंड उनको रिकॉल किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सर्वे आया है कि 24 में अगर वो दोबारा खड़े होंगे, जो वो खड़े होंगे, अब नज़र आता है कि वो भी लैंडस्लाइड विक्ट्री का उनका इम्कान नज़र आता है। दूसरे कोरोना है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर यहाँ तक कि एप्पल ने अपने स्टोर जो 2 साल से आलमोस्ट बंद पड़े हैं और उनके ऑफिसेस जो खोलने का सितंबर में ऐलान किया था उससे वापस ले लिया है, कैंसिल कर दिया है, और दोबारा ऑनलाइन ही वो सब काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं असल मौजू की तरफ आऊँ, जो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तो मुझे भी खुशी होगी और उन्हें भी फ़ायदा होगा कि वो मेरा वीडियो उन्हें मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखिए, खबर तो आपने सुन ली है, उस पर बहुत से तबसरे भी आ गए हैं, मगर मैं जिस तरह देखता हूँ उसे बयान करूँगा। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि जब कौमों पर बुरा वक्त आता है, वो कोई गलती करती हैं या डिसिप्लिन में नहीं रहती, लापरवाही बरतती हैं, और जब वो बुरा वक्त सामने आ जाता है तो बहरहाल प्रिपरेशन करती हैं, वो फ़र्द हो, ख़ानदान हो, रियासत हो, माशरा, तो वो यकजहती का इजहार करती हैं, मिल बैठती हैं, और आने वाले तूफ़ान से जो नज़र आता है, जो बहुत वाज़े नज़र आ रहा है, आसमान पे गहरे बादल दूर से पता चल रहे हैं, और ये साइंस का दौर है, पता चल जाता है कितने बजे बारिश होगी और कितनी होगी। कि जैसे यहाँ लुधियाना में कल रात फिर एक नए तूफ़ान की पेशे आमद का ऐलान किया जा रहा था। मगर हैरान कुन तौर पे जो हम बतौर कौम पाकिस्तानी, मैं तो अपने बचपन से ये देख रहा हूँ कि जब ज़्यादा बड़ा बुरा वक्त आता है, हमारे यहाँ नाइत्तफ़ाक़ी उतने ही बड़े पैमाने पे होती है। मैं इस नाइत्तफ़ाक़ी का सिर्फ ज़िक्र करूँगा, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, वो आपको सब पता है। बहुत गौर से देखें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो रहा है, आपके हवाले से जो गुफ्तगू होने जा रही है या हो रही है, उस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खेल भी जारी है। कि पहले तो पोलिंग एजेंट बाहर निकालना पड़ते थे, पर्चियाँ इधर से उधर करना पड़ती थीं, डब्बे बाहर से लाने पड़ते थे, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए कि एक जगह आप पारा से बैठकर एक ही बटन दबे और सारा खेल हाथ में आ जाए। फिर इलेक्शन कमीशन पर हमला हो गया उसी वोटिंग मशीन की आड़ में, और जिस तरह हमला हुआ बहुत हैरान कुन। अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे पर हमला कर दिया गया और जो इल्ज़ामात लगाए गए, फिर अदलिया पे हमला हो चुका है, सहाफ़त पे हमला हो चुका है, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर। मतलब कौन सा ऐसी जगह है, कौन सा मकाम है जहाँ लड़ाई उरूज पर नहीं पहुँच चुकी है। उस रोशनी में ज़रा चीज़ों को गौर से देखें। आपको याद होगा जब से विड्रॉल हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस बिल्ड हो रहा है। मैं इस बिल्ड होने को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये 90s की बात है, जब अभी कोई अफ़गानिस्तान का कोई इशू बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा था। उसामा के पकड़े जाने के हवाले से अफ्रीका में बॉम्बिंग हो चुकी थी एम्बेसी पर, और एक बंदरगाह पे भी शायद, जो मुझे याद पड़ता है, शोर पड़ रहा था। फिर बिल क्लिंटन के दौर में, अगर आपको याद हो, कि अफ़गानिस्तान पर मिसाइल दागे गए, तो उस ज़माने में जो टेररिज्म था वो मेजर नज़र आता था, वो इसराइल और हमास फ़लस्तीन के एरिए में, वो सारा शिफ्ट होके एकदम पाकिस्तान में नज़र आने लगा। मदरसे,
شور پڑ گیا ویسٹرن ورلڈ میں، اور مدرسوں میں امریکن اور انٹرنیشنل دیگر میڈیا پہنچنا شروع ہو گیا اور ان پہ فیچر آنے لگے، تو میں بہت حیرانی سے دیکھتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم ایسا کیا ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں افغانستان کے حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی، ایک بڑا کنسنسس بنانے کی کام آگے بڑھ رہے تھے گریجولی، اور پھر افغانستان ہو گیا، عراق ہو گیا، پھر بہت دنیا نے دیکھا جو کچھ بھی ہوا. اب وڈرال کے پہلے سے اور وڈرال کے بعد تو بہت تیزی سے آپ غور سے دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان پر لان تان ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہو رہی ہے. سرکاری سطح پہ نہیں کہا جاتا تھا، مگر اب آپ نے سن لیا کہ کانگریس میں جب پیش ہوئے بلنکن، تو ڈیموکریٹ جو آج کی سٹنگ گورنمنٹ ہے امریکہ کی، ان کے 2 اراکین نے پاکستان کے خلاف جو لہجہ اپنایا، جو گفتگو کی اور بلنکن سے جو سوالات کیے، تو جس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ریلیشن ریکنسیڈر کرنے جا رہے ہیں. اور نہ صرف ریکنسیڈر کرنے جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی گفتگو ہوگی کہ اب ہمارے نئے مفادات کا تحفظ کیسے کرتا ہے پاکستان. اس جملے میں ایک پورا قصہ ہے، ایک شرائط کی نئی لسٹ ہے اور آرڈر ہے اس میں، ڈو مور نہیں، کہ اب کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے. اور پھر اس میں بتایا گیا گفتگو میں کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ہمارا کب ساتھ دیا ان لاسٹ 20 ایئرز میں، اور کب ساتھ نہیں دیا، اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. مجھے جیسے بیوقوف کو بھی سمجھ میں آتا ہے تو انہیں کیسے نہیں پتا ہوگا. آج کل میرے خیال میں سینٹ میں بھی اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور ڈیموکریٹ کے اوپر، بلنکن کے اوپر اسپیشلی، جو کہا کرتے تھے کہ وڈرال بڑا اسموتھ ہوگا اور کوئی پرابلم مشکل نہیں آئے گی اور افغان گورنمنٹ اتنی جلدی کلیپس نہیں کرے گی، وہ بہت بڑی مشکل میں نظر آتے ہیں نا، کہ ان کا فیلئر قرار دیا جا رہا ہے. اب ذرا نوٹ کریں، اور جو سب سے بڑی خبر ہے کل پاکستان کے حوالے سے جو میں نے نوٹ کی، یہاں کے اسسٹنٹ سیکریٹری خارجہ جنہیں کہا جائے، وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. FATF کے حوالے سے خبر چھپی، سنگل کالم، جو اصل میں لیڈ سٹوری ہونی چاہیے تھی بلنکن کے بیان کے بعد، وہ سنگل کالم خبر چھپی ہے. اس لیے سنگل کالم خبر چھپی ہے کہ عام آدمی نہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. میرا ذہن یہ کہتا ہے، جو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، کہ امریکن کنڈیشنز کے ساتھ وہ گئے ہیں، بتانے گئے ہیں، سنانے گئے ہیں کہ حضور اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اچھا، کرنٹ سچویشن دیکھیں، ڈالر 170 کا تو آج ہو گیا، اور ان پروگراموں میں اکثر بتاتا رہا ہوں کہ ڈالر کہاں جائے گا. میں جنوری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابو 180 ہوگا. اب میرا خیال یہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ 185 جائے گا. اگر ایڈ نہیں آئی، IMF کو نہیں منایا جا سکا، نیا قرضہ نہیں لیا جا سکا، تو یہ ڈالر 200 پہ بھی جا سکتا ہے. اسی مہینے میں کہتے ہیں کہ اینڈ تک $3 بلین چائنا کو واپس دینے. وہ چائنا جس کی دوستی ہماری ہمالہ سے اونچی ہے، سمندروں سے گہری ہے، اور جس کے لیے ہم نئے پنگے لینے کو مکمل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھنا ہے کہ وہ اس پیمنٹ کو ڈیفر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ نہیں بڑھاتا ہے، یا کہتا ہے کہ نہیں دو. پھر جب IMF سے معاملات طے ہوں گے تو دوسرے معاملات بھی طے ہوں گے، دوسرے اداروں سے بھی قرض ملیں گے، اور کہتے ہیں کہ 1.5 سال کے اندر $40 بلین دینا ہے انہوں نے. انفلوئنشل جو کہتے ہیں کہ افراط زر تیزی سے بڑھ رہا ہے، ساری اکانومی آپ کی ویسٹرن ورلڈ سے ہے، اور یہاں کیس تیزی سے بلڈ ہو رہا ہے آپ کے بارے میں، آپ کے خلاف، کہ آپ دنیا سے کیسے دھوکے بازی کرتے رہے. اچھا، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا، یہاں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں تو بارن ریز پاکستانی ہوں نا، میں یہاں کا نیا سٹیزن ہوں.
وہ کہ 35-36 سال ہو گئے، 37 ایئر. تو میں تو مشکوک آدمی ہوں دونوں طرف سے، میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ آپ لوگ خود طے کر لیجئے گا دنیا صحیح کہتی ہے غلط کہتی ہے، اور صحیح کون کہتا ہے، کس کی طاقت زیادہ ہے، یہ سب آپ نے طے کرنا ہے. میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو اس وقت ہو رہا ہے. 35 سال میں، 36 سال میں، 37 سال جو بھی ہوئے ہیں، اس میں لرن یہ کیا ہے کہ یہاں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، بتایا جا رہا ہوتا ہے پہلے سے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے. اچھا، پاکستان کے بارے میں، پاکستان میں جو اس کی تیاری وہ یہ ہے کہ فوجی افسر، ریٹائر فوجی افسر بڑے پیمانے پر کرنل، میجر، بریگیڈیئر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حمایت میں پوسٹ لگا رہے ہیں. آپ کو بزی رکھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں چلے ہو کیا رہا ہے. کہ جب کارگل ہوا تو پتہ نہیں چلنے دیا گیا، سیاچن ہوا تو نہیں پتہ چلنے دیا گیا، مشرقی پاکستان جب ہوا تو آخری بے شرمی کی حد یہ تھی کہ سرنڈر ہو چکا تھا مکمل، مگر ریڈیو پاکستان میرا بچپن تھا، مجھے آج تک یاد ہے، اس میں یحییٰ خان کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ جاری ہے اور جنگ جاری رہے گی، اور ہم گلی گلی ہندوستان کی گلیوں میں جا کے جنگ لڑیں گے. سرنڈر ہو چکا تھا مکمل. یہ تصدیق کر لیں تاریخ سے جا کے کہ کیا سرنڈر کے 24 گھنٹے کے بعد یہ تقریر نہیں کی گئی تھی ریڈیو پاکستان پہ. مجھے آج تک یاد ہے وہ دن کے 2-2:30 بج رہے تھے جب وہ تقریر ہوئی تھی. میں بہت چھوٹا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت. اتنا شعور آ چکا تھا کیونکہ میرے شہر پہ جنگی جات بھارتی آیا کرتے تھے، بمباری کیا کرتے تھے، اور میں نے وہ لاشیں بھی دیکھی تھیں جو بمباری میں روڑی ریلوے اسٹیشن پہ لوگ مرے تھے مختلف جگہوں پر. قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرنڈر ہو چکا ہے. مغربی پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں. اور پھر یحییٰ خان کی تقریر کے بعد گلی گلی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں. بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں. اس وقت بھی ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ قوم ووٹنگ مشین پہ لگا دی گئی ہے، قوم عدلیہ کے اوپر حملے پر لگا دی گئی ہے، میڈیا کے حوالے سے دھرنے ہیں، سرکاری ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی حملے کی تیاری مکمل کیے بیٹھی لگتا ہے. اگر مکمل تیاری نہیں ہے تو کنٹینیوشن جاری ہے اس کا کہ کیسے حملہ کرنا ہے. FATF موجود ہے، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کی پوری امپورٹ، آپ کا اپنے امپورٹ کا بل دیکھیں تو خوف سے، دہشت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں. اور آپ کی ایکسپورٹ جو ٹوٹل ویسٹرن ورلڈ میں ہے، امریکن الائز میں یا امریکہ میں ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ملک امریکہ ہار چکا، اسے شکست فاش دی شلواروں اور ٹوٹی چپلوں والوں نے. مگر مجھ جیسے جو بہت کم علم رکھتے ہیں بین الاقوامی معاملات میں، انتہائی کم، میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ریٹریو کر کے آئے ہیں، وہ ہارے نہیں ہیں. ان کے آرگومنٹ بھی سننے کا ہے. گو کہ یہاں سب سے بڑا شور ہے اس وقت کہ وڈرال میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس طرح سے آئے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، بڑی خوفناک ایمبیرسمنٹ ہے. ہینری کیسنجر جیسے لوگ کالم لکھ رہے ہیں ڈیٹیل میں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور ہم افغانستان کو سمجھتے ہی نہیں تھے. ہمیں اس کی جمہوریت کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا کرنا تھا، اس کی اس سے آشنائی ہی نہیں تھی. یہ ہوتی ہے زندہ قوم کہ روز ایک نیا شور اٹھتا ہے، روز لوگ آ کر بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا لاپرواہیاں برتی ہیں. اور ان کی لاپرواہیاں 2 دن پہلے میڈیا بتاتا ہے کہ آپ سے یہ غلطیاں ہوئیں اور آپ نے قوم کو شرمندہ کیا. مگر آپ کے میڈیا کا گلا گھٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں چلنے دینا ہے وہی بات کہ جنگ جاری ہے اور سرنڈر ہو چکا ہے. کہ اسسٹنٹ سیکریٹری، فارن سیکریٹری امریکہ وہاں موجود ہے، مگر قوم کو کچھ نہیں پتا وہ کیا لے کر آئے آپ کے اور آپ کیا کیا ماننے جا رہے ہیں. اور چائنا کو آپ کو دکھا کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بلاک شفٹ کر چکے ہیں. وہ چائنا جس کی جو $2.5 ٹریلین کی، $2,500 بلین کی جو آلموسٹ اکانومی ہے،
اس کا میجر حصہ یورپ اور امریکہ کے لائٹ پہ کھڑا ہے، جو تصور بھی نہیں کر سکتا امریکہ سے کوئی کسی بڑی لڑائی کا کوئی خطرہ مولنے کو تیار نہیں ہے، نہ یہ لڑنے کو فوری طور پر تیار نظر آتے ہیں۔ اپنے منہ سے آپ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ امریکہ کے 750 ابو بیسز ہیں دنیا میں، 80 کنٹریز میں، 159 کنٹریز میں اس کے ٹروپس موجود ہیں۔ وہ حملہ ایسے نہیں کریں گے، وہ جنگ آپ سے بظاہر کرنے انہیں ضرورت نہیں ہے، فوجیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہ آپ کے خطے سے، آپ کے ملک سے، بلوچستان سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے درجنوں تنظیموں نے کانگریس میں بھی، سینٹ میں بھی اور یونائٹڈ نیشن میں بھی اپنی اپیلیں ڈال رکھی ہیں کہ خدا را ہمیں آ کر بچائیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کے لیے اگر وہ سینکشن لگا دیں، یہ جو ڈالر، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو بتائے جاتے ہیں نا کہ یہ اثاثہ ہے، یہ ایسٹ ہے، اگر ابھی کہہ دیا جائے کہ پاکستان ڈالر نہیں جائیں گے تو کھیل ختم، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ آپ دیکھیں کہ طالبان اللہ کے سپاہی انورٹڈ کاما میں جو کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے لیے پاکستان ہر دروازے پہ نوک کر رہا ہے کہ خدا را ان کی مدد کریں۔ اور کس سے میں کہہ رہا ہے؟ یورپ سے، امریکہ سے، چائنا نے کیا دیا ہے؟ 40-50 ملین ڈالر دیے ہیں شاید ٹوٹل۔ یورپین یونین نے 1.2 بلین ڈالر دیے، مگر اس میں سے ایک پینٹ نکال کے 100 ملین ڈالر کا منہ میں ڈالنے کا وہ بھی ابھی اعلان کیا جائے گا، باقی کب دے گا نہیں پتا، کیونکہ وہ پہلے اپنی شرائط منوائیں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سول رائٹس کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے، مگر آپ کے یہاں سے، کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں سب سے بڑے، کہ نہیں پہلے آپ ان کے منہ میں کوئی زیرہ ڈالیں۔ امریکہ نے بھی 20-25 ملین ڈالر کا میرے خیال میں اعلان کیا، اور 10 بلین ڈالر یہاں پڑے ہوئے بھی ہیں ان کے، مگر دیں گے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اپنی شرائط منوائیں گے۔ اور پھر ذرا غور سے دیکھیں، یہ وہ دور نہیں ہے، میں پہلا آدمی ہوں، بہت پراؤڈلی کہہ رہا ہوں، جو آپ پہلے بتایا تھا کہ 20 سال میں وہاں بڑی تبدیلی آئی ہے، وہاں ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے جو کہنا چاہیے کہ سیکولر ہے، لبرل ہے، ماڈرن ہے اور گلوبل دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب کابل میں نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ ہیں، وہاں پر موجود ہیں لوگ جو ویسٹرن ورلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مظاہرے کرنے پہ یہ گولی اس وقت نہیں چلا سکتے، نہیں مار سکتے، کیونکہ یہاں سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ چلائیں گولی، پھر پتہ چلے گا ان کو۔ تو یہ آسان کھیل نہیں رہا، بعض دفعہ جو جیت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انتہائی عظیم شکست ہوتی ہے۔ کھانے کو منہ میں روٹی نہیں ہے، پانی کے گلاس پہ پانی نہیں ہے، مگر کامیابیوں کے نعرے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، انہی پروگرام میں بتایا گیا نا کہ یہ جشن اور کامیابی کے ڈنکے پیٹے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کاسٹ کریں گے۔ تو کل بلنکن کے ہیرنگ کے دوران ہی یہ کہا گیا کہ عمران خان کے بیان سے لے کے پوری قوم نے جو جشن منائے ہیں وہ غور سے دیکھے امریکہ۔ بہرحال میں تو صرف یہ سمجھا سکتا ہوں کہ اس قوم کی حالت کے اوپر ایک تازہ ترین میرے ایک دوست ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ریناؤنڈ جرنلسٹ رہے ہیں پاکستان میں، رانا سہیل، اب کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے، اور ریئل واقعہ کینیڈا میں، کہ ایک بیٹے کے والد صاحب جو ہیں شدید بیمار ہو گئے کینیڈا میں، پاکستانی، بیٹے کی فیملی پاکستان گئی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، جہاز کوئی سیٹ وغیرہ نہیں مل رہی، تو اس نے نرس ہائر کر کے باپ کے لیے، کیونکہ جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے اور دن بھر تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو نرس ہائر کر کے دے دی کہ دیکھے معاملات زندگی والد صاحب کے دیکھتے رہے۔ تو ایک دن باپ کہتے ہیں بیٹے سے کہ پتر تو میں نے کیسی کہ تو نرس بلا کے دے گا، وہ کدے آئے گی؟ تو اس نے کہا بابا یہ میل نرس ہے، یہ نرس ہی ہے، یہ جو آپ کے سارے کام کر رہی ہے۔ تو یہ جو مغالطہ ہے نا، یہی ایگزیکٹلی مغالطہ پوری قوم کو ہے کہ وہ فیمیل نرس کے انتظار میں بیٹھا ہے باپ۔ ہم ویسٹرن ورلڈ کے پیغامات کو، ان کی گفتگو کو سمجھ نہیں پاتے، اور یاد رکھیے گا جن معاشروں میں انصاف نہ ہو، میرٹ نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، اتفاق رائے نہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جب اتفاق رائے نہ ہو
تو تباہی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔